बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा के साथ मैं हूं सदीक औरंगज़ेब। नाज़रीन, पब्लिक फोरम हज़ारा में हम लोग बात करते हैं हज़ारा डिवीज़न के लोगों की, हज़ारा डिवीज़न के मसाइल की, चाहे वो सियासी नोयत के मसाइल हों या वो अवाम के दीगर अहम बुनियादी मसाइल हों, क्योंकि प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा पब्लिक फोरम है, आप लोगों का फोरम है। इसमें आप भी लाइव कॉल करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपना जो मसला है वो हमसे बराह रास्त शेयर कर सकते हैं। स्टूडियोज में मेरे साथ तशरीफ फरमा है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद और इस प्रोग्राम के रूह रवां कैसर खान तनोली। कैसर तनोली, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम सदीक, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, आज के बड़े अहम मौज़ूआत हैं। सबसे पहले सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे जिला हरीपुर के हवाले से। नाज़रीन, हज़ारा भर की बात की जाए, तमाम तर इलाके जो हों ज़्यादातर सियाती मकामात हैं, बहुत सारे पिकनिक पॉइंट्स हैं। बारहा हमने प्रोग्राम्स भी किए हैं कि जो ये सियाती मकामात हैं हज़ारा डिवीज़न के अंदर हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं, लेकिन हमारी छोटी सी काविश से अब हमने देखा है कि ज़िला हरीपुर समेत हज़ारा डिवीज़न के तमाम सियाती मकामात के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से 375 मिलियन, जो कि तकरीबन 37 करोड़ 50 लाख रुपए बनते हैं, फंड मंजूर किया गया है, मुख्तस किया गया है। और इसमें मुख्तलिफ जो हज़ारा डिवीज़न के तमाम तर सियाती मकामात हैं उनमें छोटे छोटे पिकनिक पॉइंट्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो छोटे छोटे जो ट्रैक्स हैं मुख्तलिफ सियाती मकामात के, वो बनाए जाएंगे। इस टॉपिक पर तफसीलन जो है वो पहले सेगमेंट में बात करेंगे। इसके अलावा जो हमारा सेकंड सेगमेंट होगा उसमें हम बात करेंगे ज़िला एबटाबाद के हवाले से। बारहा हमने प्रोग्राम्स भी किए हैं। ज़िला एबटाबाद की बात की जाए, वहां पर भी हमने देखा है कि तजावुज़ात की भरमार है। ज़िला एबटाबाद के शायर रेशम की बात की जाए, सबसे बड़ा मसला है ट्रैफिक का। अगर देखा जाए तो बारहा हमने इस हवाले से अपने पब्लिक फोरम हज़ारा और दीगर जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उस पर भी हम बात की है कि यहाँ पर तजावुज़ात की भरमार है, लेकिन इंतज़ामिया यहाँ पर मुतहरिक हमें नज़र नहीं आती। इस पर भी तफसीलन बात करेंगे कि आखिर क्या मामला है। और तीसरा जो हमारा सेगमेंट है, बड़ा अहम मौजू है ज़िला मानसरा के हवाले से। इस पर भी हमने, बल्कि हज़ारा भर की बात की जाए तो तजावुज़ात की भरमार है, लेकिन अब हमने देखा है, हमारी ये भी छोटी सी काविश है, अब हमने देखा है कि ज़िला मानसरा की जो ज़िला इंतज़ामिया है वो भी मुतहरिक हो चुकी है। तो तहसील बालाकोट के जो सियाती मकामात हैं वहां पर तकरीबन 83 मकामात पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ग्रैंड ऑपरेशन कहा जाए तो गलत ना होगा, तो यहाँ पर ऑपरेशन किया गया है। बड़े बड़े होटल्स जो हैं वो भी यहाँ पे तोड़े गए हैं जो तजावुज़ात के थे, और इंतज़ामिया की जानिब से जो मुख्तस किया गया है कि इस रोड का 63-66 फुट तकरीबन कहा गया है कि इस एरिया के करीब जो भी होटल्स होंगे या दीगर जो इमारतें बनी होंगी उनको तोड़ा जाएगा, वो तजावुज़ात में आती हैं। तो अब हमने देखा है कि ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। इस हवाले से भी तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहला हमारा जो सेगमेंट है ज़िला हरीपुर के हवाले से, जिस तरह हमने कहा है कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से 375 मिलियन, तकरीबन 37 करोड़ 50 लाख रुपए बनते हैं, ये फंड मुख्तस किया गया है। तो इस पर बात करते हैं, कैसे तनोली की जानिब बढ़ते हैं, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। कैसे तनोली, बताइएगा, हमने बारहा प्रोग्राम्स किए और हमारी इस काविश से हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से बड़ा अहम जो कदम उठाया गया है, 375 मिलियन 37 करोड़ बड़ी रकम मुख्तस की गई है। तो क्या लगता है आपको, अब काम कब तक इसका आगाज होगा, काम कब तक स्टार्ट किया जाएगा, या सिर्फ मुख्तस ही किए गए हैं? ये भी सदीक, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी रकम है, आपने ठीक कहा कि 37 करोड़ 50 लाख रुपए थोड़े पैसे नहीं है अगर इसका इस्तेमाल ठीक तरीके से हो जाए। अब जिस मकसद के लिए इस रकम को मुख्तस किया गया है वो हज़ारा की खूबसूरती और ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के हवाले से अकबर अयूब साहब, आपको पता है कि वो ज़्यादा मुतारिक हैं। वो इसलिए मुतारिक हैं कि उनके भाई, उनके चचाजाद भाई, सब लोग इस वक्त, आपको पता है कि कोई वफाक में है, कोई सूबे के अंदर है। तो चीज़ें निचले लेवल की जो सियासत है ना, जो जिसको कहते हैं हमारे यहाँ के कोई शादी, कोई गमी, कोई खुशी और नीचे ग्राउंड बनाना, ये सारा काम अकबर अयूब साहब कर रहे हैं। इनको पता है कि कैसे अपने भाई, अपने चचाजाद भाई की हमने कैसे सपोर्ट करनी है, कैसे उनको हमने लोगों को उनकी तरफ माइल करना, और कल दोबारा भी इलेक्शन लड़ना है। जारी रखेंगे। लेकिन जी नाज़रीन, हमारे ब्यूरो चीफ हरीपुर महर सिबाब ने इस हवाले से एक खसूसी रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले वो मुलाहिज़े कीजिए, फिर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हरीपुर की तारीख में पहली बार सियाहती मकामात के लिए 4 करोड़ रुपए की बड़ी फंडिंग की गई। याद रहे कि K2 TV के प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा में सियाहती मकामात को मुतारफ और मजीद पुरकशिश बनाने के लिए अपने प्रोग्राम में मुतल्लिका महकमाजात और मुंतखब सियासी कायदीन की तवज्जो इन मकामात की जानब मबजूल करवाई गई, ताकि लोगों को मकामी सतह पर तफरीह के मौके मुयसर आ सकें। इसी हवाले से पब्लिक फोरम हज़ारा के प्लेटफॉर्म पर खूबसूरत आबशारों सजीकोट वाटरफॉल, अम्ब्रेला वाटरफॉल,
नूरी वाटरफॉल और छजिया वाटरफॉल को सियाहती मकामात डिक्लेयर करने के हवाले से PTI के रहनुमा यूसुफ अयूब खान पब्लिक फोरम हजारा के प्रोग्राम में ये यकीन दहानी करवाई थी कि इन मकामात को सियाहों के लिए मजीद पुरकशिश बनाकर बहुत जल्द आम आवाम की तफरीह के लिए बाकायदा तौर पर महकमा टूरिज्म के हवाले करेंगे। हज़ारा की खूबसूरती की जहाँ पर बात करते हैं, जहाँ पर हम लोग कुदरती मनाजिर की बात करते हैं, वहाँ पर सिर्फ अगर इदारे तवज्जो दे दें और कुछ एहतियाती तदाबीर अपना ली जाएं तो उस खूबसूरती को जहाँ पे हम लोग बेहतर अंदाज में दुनिया को दिखा सकते हैं, वहाँ पर हम लोग टूरिज्म के मजीद स्पॉट्स बना सकते हैं, लोग जा सकते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम लोग उन मनाजिर को आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे, अगर उन कुदरती चश्मों को आप देखेंगे, आपका दिल भी चाहेगा कि आप लोग वहाँ पर जाएं। अगर हम लोग बात करें खूबसूरती, कुदरती मनाजर और ये नज़ारे हमने इससे पहले भी देखे हैं, हमने दिखाए भी हैं और उसको कोई छुपा नहीं सकता। जो कहते हैं ना चीज़ अच्छी होती है वो छुप नहीं सकती, वो खुद सामने आ जाती है। तो हज़ारा डिवीजन के ये मनाजर, ये खूबसूरतियाँ, ये पहाड़ लश ग्रीन, ये कुदरती चश्मे, ये आबशारें दुनिया को नजर आती हैं। टूरिज्म के हवाले से मैं हज़ारा की बात करूं, एक एक जगह K2 TV के प्लेटफॉर्म से हमने हर चीज़ दिखाई हज़ारा भर की। तो वाकई बात है कि वहाँ पर वो नज़ारे हैं जो कि दुनिया, मैं कहता हूँ स्विट्ज़रलैंड और इन इलाकों से खूबसूरत। जैसे अभी आपने बात की, हम आप नाज़रीन को दिखाएंगे, हमारे स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा कि कैसे मनाजर हैं, कैसी कैसी आबशारें हैं, कैसे कैसे वहाँ पर टूरिज्म के जो है जगह हैं। हम लोग सिर्फ अगर हज़ारा को फोकस करें, हज़ारा की ये कुदरती चश्मे, आबशारें, ये डैम्स जो हैं, इनको अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट बेहतर अंदाज में चलाए, इनको खूबसूरत बनाए, तो ये तो दुनिया देखना चाहती है। मैं हरिपुर के हवाले से बात करूंगा, जो टूरिस्ट एरियाज हैं, ये मखरियाल और कन्ना फिरोजपुर, क्वाला, जबरी और ये आप वाटरफॉल्स की बात कर रहे हैं। नंबर 1 प्रायोरिटी इज गुड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अच्छी देंगे, टूरिस्ट आएगा। हज़ारे के हवाले से आपने बात की और ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ एक स्कीम पिछले साल की 2.5 अरब रुपए की टूरिज्म रिलेटेड रोड्स, न्यू एरियाज, जो से नए एरियाज हैं उनको डेवलप करने के लिए, जिसमें 4 रोड्स कागान वैली के पड़े हैं, एक रोड कोहिस्तान का है टूरिस्ट एरिया का, और एक रोड हमारा ये पहाड़ की तरफ मखरियाल की तरफ है। और कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसकी हाइट 5,500 अबव सी लेवल से कम हो। टूरिस्ट एरिया समर टूरिज्म होती है जिधर ठंडा मौसम है। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा टूरिस्ट रिलेटेड रोड जो से हैं वो अलादमंद है। नंबर 1 ये मनाजिर मैं देखता हूँ जब अपनी स्क्रीन के ऊपर या वीडियोस की शक्ल में हमें मिलते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि बाकी बाहर ममालिक में हमने क्या करना है जाने के लिए, खूबसूरती देखने के लिए, ये तो हमारे पास है, बिल्कुल पड़ोस में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर कैसे सब दूसरा, एक तो ये टूरिज्म होती है, खूबसूरत एरियाज होए, हाइट होए, अच्छा मौसम है। दूसरा सबसे बड़ा टूरिज्म जो सा हरिपुर का है वो रिलीजियस टूरिज्म है। कुछ आसानियां पैदा करे वहां के मकामी लोगों के लिए कि वहां पर वो मुख्तलिफ किस्म के अपने रेस्टोरेंट्स, बाकी रिहायशी होटल्स बना सके। मैं यही बात कर रहा था। गवर्नमेंट का काम है फैसिलिटेट करना, अच्छी सहूलत देना। यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा कि लोकल जो वहाँ के रिहायशी हैं वो वहाँ पर अपने कारोबार या वहाँ पर अपना रोजगार शुरू करें, मतलब इतनी जो उनके लिए कुछ ऐसे आसान शराइत पे सर अगर जी देखें टूरिज्म का सबसे बड़ा नंबर 1 प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि लोग दोस्त आए। सरसब्ज और शादाब वादियों के दरमियान इन कुदरती आबशारों की ताज़ीन और आराइश के लिए सूबाई हुकूमत की जानब से 105 मिलियन का फंड जारी कर दिया गया है, जिस पर बाकायदा तौर पर महकमा टूरिज्म डिपार्टमेंट के एहलकारान और CNW के इंजीनियर्स ने यूसुफ अयूब खान के हमरा इन मकामात का दौरा किया और जल्द अज जल्द काम शुरू करने की हदायत जारी की। प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा के लिए महर सीमाब, K2 TV हज़ारा। जी नाज़रीन, ब्यूरो चीफ हरिपुर महर सीमाब की खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और आपने देखा कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हरिपुर के लिए सिर्फ जो है वो 4 करोड़ रुपए का फंड मुख्तस किया गया और हज़ारा डिवीजन के 7 अजला हैं और 7 अजला के लिए 375 मिलियन का फंड जो है वो मुख्तस किया गया। कैसे ननोली आप बात कर रहे थे गुफ्तगू का आगाज़ की? मैंने आपको कहा था कि यूसुफ अयूब साहब बहुत ज़्यादा मुतारिक हैं। यूसुफ अयूब साहब क्योंकि उनकी फैमिली, उनकी बाकी जो भाई हैं, कजन्स हैं, वो आपको पता है कि गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, हुकूमत के तमाम तर बड़े सीनियर मिनिस्टर्स भी हैं और बड़े अच्छे से मामलात को चला भी रहे हैं। जी बिल्कुल। हमने बात की थी इन आबशारों की कि हज़ारा डिवीजन के आप किसी डिस्ट्रिक्ट को भी उठा के देख लें तो वो अल्लाह पाक की तरफ से वहाँ पर कुदरती हुस्न तो है, खूबसूरती तो है ही है, लेकिन गवर्नमेंट का जहाँ पे काम आता है, गवर्नमेंट अगर इन इलाकों को, इन आबशारों को, इन कुदरती मनाज़र को अगर बेहतर तरीके से
بنائے, خوبصورتیاں اس کے اندر مزید نکھار لے کے آئے. جس طرح سے ہم نے ذکر کیا کہ ریسٹورنٹس بنائے جائیں, وہاں پر روڈز آپ بنا کے لے کے جائیں, وہاں پر آپ رہائشی ہوٹلز بنائیں, تو چیزیں بہتر ہوں گی اور دنیا ان مناظر کو دیکھنا چاہتی ہے. اب ان پتھروں پہ چڑھ کے یا 3-3 4-4 گھنٹے پیدل چل کے لوگ ان جگہوں پہ جاتے ہیں. تو جب آپ نے روڈز بنا دیے, جب آپ نے ان کو سہولیات دے دی, پھر تو پوری دنیا سے لوگ آئیں گے. یہ مناظر دنیا میں آپ کو ایسے نظر نہیں آتے ہیں, اتنی خوبصورتی ہے اور یہ قدرتی مناظر ہیں. اب ہم نے یہ پروگرام کیا تھا, یوسف ایوب صاحب نے ہم سے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ چلیں کچھ نہ کچھ تو ہوا. 4 کروڑ روپیہ اگر صرف ہری پور کے لیے ہے تو 4 کروڑ روپے کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے جیسے ہری پور کے لیے. ویسے 375 ملین 37 کروڑ 50 لاکھ روپے ہزارہ ڈویژن کے لیے اچھے پیسے ہیں. اگر اسی سال میں یہ پیسے مل جائیں اور اسی سال میں یہ پیسے خرچ ہو جائیں اور ٹھیک طریقے سے خرچ ہوں. اب ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ چیزیں اناؤنس ہوتی ہیں, ٹینڈرز ہوتے ہیں, ٹھیکے دیے جاتے ہیں, پھر ان پیسوں کا استعمال بڑا بے دریغ طریقے سے ہوتا ہے, اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا. کیسے گفتگو جاری رکھیں گے. جی ناظرین, یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک مختصر وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک فورم ہزارہ. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے یوسف ایوب خان, جو کہ رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. یوسف ایوب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. شکریہ شکریہ. سر بتائیے گا, ہمارے پروگرام میں تقریباً کچھ عرصہ پہلے ہم نے پروگرام کیا تھا پبلک فورم ہزارہ. آپ نے اس وقت بھی ہمیں جوائن کیا تھا اور ہم نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا کہ ہزارہ ڈویژن کے اندر بہت سے سیاحتی مقامات ہیں. اس پر آپ نے کہا تھا کہ جلد ہی ان پر کام شروع کیا جائے گا, ان کے لیے فنڈ مختص کیا جائے گا. اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ ہزارہ ڈویژن کے اندر نہ صرف ضلع ہری پور بلکہ پورے ہزارہ کے لیے جو ہے وہ اس خوبصورت مقامات کے لیے جو پکنک پوائنٹس ہیں, آبشاریں ہیں یا وہ ٹریک ہیں خوبصورت مقامات کے, تو ان کے لیے فنڈ مختص کیے گئے ہیں. بتائیے گا کتنے فنڈ مختص کیے گئے ہیں, کس علاقے کے لیے کتنا ہے, تفصیلاً ذرا بتائیے گا. جی شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا اور آپ کے جو سے ادھر رپورٹر ہیں مہر سماق کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج سے چند ماہ پہلے انہوں نے یہ چیزیں ہائی لائٹ کی, ٹورزم پوائنٹس ہائی لائٹ کی آپ کے چینل کے ذریعے. بہت بہت مہربانی. اور اسی کے بعد ہم نے کام کرنا شروع کیا تو 2 بڑی آبشاریں ہیں. آبشاریں تو کافی ہیں لیکن 2 ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں. ایک چھجیاں ایک گاؤں ہے اس کے مقام پہ ہے, اور ایک نوری آبشار جو سا سیال اور پینا گاؤں کے نزدیک ہے, ادھر وہ آئیڈینٹیفائی ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ذریعے کی. اور 2 کروڑ روپے کی رقم, 2 کروڑ روپے چھجیاں کے لیے اور 2 کروڑ روپے نوری آبشار کے لیے مختص ہو گئے ہیں. ان قریب ٹینڈرز ہونے والے ہیں, باقاعدہ جو سے کنسلٹنٹس ہیں وہ بھی اپوائنٹ ہو گئے ہیں. میں خود گیا تھا 3 دن پہلے. دونوں آبشاروں پہ ساتھ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی تھے اور انجینئرز بھی تھے جنہوں نے سارا کچھ بنانا ہے, اور لوگ بھی مقامی ہم نے بلائے کہ جدھر ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں کہ کوئی زمین کا مسئلہ ہوئے, کوئی بات کا مسئلہ ہوئے, روڈ کا مسئلہ ہوئے. تو اللہ کے فضل سے یہ منظور ہو گئے ہیں, اور عنقریب میرا خیال ہے 1-2 مہینے کے اندر ٹینڈر پروسیس ختم ہو کے اور اس پہ عملی طور پہ پروفیشنل کنسلٹنٹس کے ذریعے کام شروع ہوگا. اور یہ ایک بہترین قسم کی ٹورزم سپاٹس بنیں گے جدھر نہ صرف ینگسٹرز بلکہ فیملیز کے ساتھ لوگ جا کے اور انتہائی خوبصورت علاقوں کو انجوائے کر سکتے ہیں. اور دونوں انتہائی پسماندہ علاقوں میں ہیں. فائدہ یہ ہے کہ ٹورسٹ کی آنے کی وجہ سے ادھر اکانومی کو تھوڑا سا بوسٹ ملے گا. کوئی ریسٹورانٹ بنائے گا, کوئی مختلف چیزیں ہوتی ہیں, کوئی لائف سیونگ جیکٹس کرائے پہ دے رہا ہوگا, کوئی گھوڑا سواری کے لیے ٹریکس بنائیں گے, اس پہ وہ کچھ نہ کچھ کما رہا ہوگا. تو مختلف چیزیں ہیں یہ, اور لوگوں کو ہم نے گائیڈ کیا ہے کہ جی آپ بجائے اسلام آباد اور ہزار انڈسٹری اسٹیٹ میں یا سرکاری نوکریاں مانگنے کے بجائے اپنے گاؤں میں بیٹھ کے آپ اس سے
3 गुना ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। और ना सिर्फ ये टूरिज्म, बल्कि हरिपुर में अल्लाह के फजल से हम रिलीजियस टूरिज्म को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। पंबाला एक जगह है जिधर आज से 4 साल पहले दुनिया का 3rd सबसे बड़ा 50 फुट का स्लीपिंग बुद्धा डिस्कवर किया गया, और हमारे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर के स्टूडेंट्स ने वो डिस्कवर किया। उसके लिए जिधर ये स्लीपिंग बुद्धा है तकरीबन 10 करोड़ रुपए का टेंडर हो चुका है, और जो सा रोड जा रहा है पंबाला की तरफ वो तकरीबन 18 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, ताकि रिलीजियस टूरिज्म और जिधर जिधर बुद्ध मजहब है उनके लिए ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही मरकजी मुकाम होगा, और हजारों टूरिस्ट ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि जिधर जिधर बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं और बुद्ध मजहब है वो उधर इंशाल्लाह आएंगे और उस इलाके को बूस्ट मिलेगा। अच्छा यूसुफ अयूब साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि नूरी आबशार और छजरियाँ आबशार का आपने जिक्र किया, 2-2 करोड़ रुपये आपने कहा जी के मुख्तस किए गए इनके लिए, आप क्या समझते हैं कि 2-2 करोड़ रुपये काफ़ी हैं और इसमें क्या कुछ होगा? इन 2-2 करोड़ रुपये खर्च करके वहाँ पर क्या सहूलियात दी जाएंगी, और क्या दूसरा यहाँ तक छजियाँ आबशार तक और नूरी आबशार तक रोड ठीक है? जी, छजियाँ का तो खैर बेहतरीन किस्म का रोड है, तकरीबन 14 करोड़ रुपए का रोड अभी मुकम्मल हो रहा है, तकरीबन 90% मुकम्मल हो गया। उधर तो रोड्स का किसी किस्म का मसला नहीं है, और हमने उनको कहा जी मेरे छोटे भाई अरशद अयूब उधर के MPAs हैं कि जितना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का जिम्मेवारी होगी वो MPA की होगी। आप ये टोटल रकम सिर्फ आबशार के इन एंड अराउंड खर्च करें, वॉकिंग ट्रैक्स बनाएं, उधर गजीबोज बनाएं, लोगों के बैठने के लिए बनाएं, कॉफी शॉप्स होएं, रेस्टोरेंट्स होएं, वॉकिंग ट्रैक्स होएं, ताकि फैसिलिटेट हम कर सकें। तो ये सिर्फ जिधर ये आबशारें हैं उसके इर्द गिर्द लगेंगे, बाकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी चीजें वो इंशाल्लाह अरशद अयूब ने मुकम्मल करनी है और हमने फंडिंग भी करनी है। अच्छा, मकामी लोगों को टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलके, एक तो आपने कहा जी कि वहाँ पर ये आबशारें जब यहाँ पर पिकनिक स्पॉट्स बन जाएंगे, जब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा वहाँ पर खर्चा कर देगी, पैसे लगा देगी, तो लोगों को रोज़गार मैसर आएगा। जी इंशाल्लाह। टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसा प्रपोजल या आपकी तरफ से कोई ऐसा प्रपोजल कि वहाँ पर कोई टूरिज्म का कोई ऑफिस या वहाँ पर कोई ऐसा सेटअप बना दिया जाए कि मकामी लोगों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में वहाँ पर रोज़गार मैसर आ सके, या कोई ऐसी मुस्तकिल जगह कायम कर दी जाए? जी, टूरिज्म डिपार्टमेंट ये बना के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हवाले करेगी। उधर की कोई अगर सरकारी मुलाजम हो, कोई चौकीदार, कोई बाकी माली या कुछ उसकी अपकीपिंग के लिए वो इंशाल्लाह तहसील म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के हवाले होगा, वो हम हैंडल करेंगे। लोगों को हम गाइड करेंगे कि क्या क्या चीजें वो कर सकते हैं जिससे टूरिज्म भी प्रमोट होए और उनका लाइवलीहुड यानी रोजगार भी प्रमोट होए। तो वो मैं खुद भी गाइड कर रहा हूँ और हमारे लोग जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी उनको गाइड कर रहे हैं। तो लोग खुश हैं वहाँ पर? आपने कहा कि मैं खुद गया। जी, बहुत ज्यादा खुश हैं जी। अभी मैं परसों गया था तो वो रिवर, हमारे यहाँ बदकिस्मती यूसुफ ये होती है, बाज़ औक़ात लोग वहाँ पर रुकावटें खड़ी कर देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता हमारा एरिया के अंदर। जी आई एग्री। खुदा का शुक्र है जी कि ये लोग इतने एक्साइटेड हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। जाहिर है किसी न किसी की जमीनें होती हैं इर्द गिर्द, तो मैं दोनों जगह गया, छजियाँ भी गया और ये पूरी आबशार भी गया, सारे गांव के लोग थे। मैंने कहा भाई जिसकी जमीनें हैं आपने एक स्टैम्प पेपर पे लिख के देना है कि गवर्नमेंट इसको इस्तेमाल। 101% सबने कहा जी जितनी हमारी जमीनें हैं जो कुछ है किसी किस्म की कॉम्पनसेशन हम नहीं लेंगे, हम स्टैम्प पेपर्स पे लिख के देंगे कि टूरिज्म डिपार्टमेंट जैसे भी इस्तेमाल करना चाहती है कर सकती है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है, लोग बड़ा ताउन कर रहे हैं। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। यूसुफ अयूब साहब हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कैसे तलौली इन्होंने भी कहा कि बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ये काम हो जाए तो मकामी लोगों को बेहतरीन रोजगार के मौके मिलेंगे। देखें, बेहतरीन की बात तो मैंने उसको मजीद आगे बढ़ाने की कोशिश की कि टूरिज्म डिपार्टमेंट वहाँ पर कोई ऑफिस या कोई ऐसा मुस्तकिल सेटअप वहाँ पर अपना बना दे कि जहाँ पर वहाँ के मकामी लोगों के लिए कोई फ्यूचर प्लान हो सके, वहाँ पर कुछ और चीज़ें हो सकें, वहाँ पर कुछ सरकारी या टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कोई रेस्ट हाउसेज या कोई ऐसी चीज़ें बनाई जा सकें, या कोई ऐसे रेस्टोरेंट्स या होटल्स बनाए जा सकें रिहायशी,
تو یہ تو فیوچر میں ساری چیزیں پلان کرنی چاہیے، ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو کرنی چاہیے، حکومت خیبر پختونخوا کو کرنی چاہیے، ہمارے مقامی منتخب نمائندوں کو کرنی چاہیے کہ پرپوزلز بھجوائیں، ان کو بتائیں کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، اور وہ جب آپ وہاں پر سہولیات دے دیں گے، سہولیات سے مراد جب 2-2 کروڑ روپیہ نوری ابشار اور چنیا ابشار پر خرچ ہوگا، لوگوں کو پتہ ہوگا کہ روڈ بھی ٹھیک ہے اور وہاں پر یہ خوبصورتی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ خوبصورت مناظر دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں پر اگر کسی کو رہنے کا ظاہری بات ہے جب لوگ صرف اسلام آباد پنڈی کے نہیں، جب کراچی لاہور اور باہر سے لوگ آئیں گے تو پھر ان کو وہاں پر رہنے کے لیے بھی آپ نے جگہ دینی ہے، پھر اس کے لیے ظاہری بات ہے گورنمنٹ لیول پہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو مختلف اداروں کو انوالو کر کے آپ کو وہاں پر چیزیں کرنی پڑیں گی، اور آپ کے پاس ڈیفینیٹلی ہماری جو سب سے بڑی جو پریشانی ہوتی ہے، ہم لوگ جب روتے ہیں بعد میں کہ ہمارا پلان پہلے سے کیا ہوا کچھ نہیں ہوتا، کہ ہم نے ایک دم سے سر پہ پڑی چیز اور اس کو دھکا دینا شروع کر دیا۔ ہمارے پاس اب سے ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ ہمارے پاس پلاننگ کی ہوئی ہو کہ اگر سال بعد یا 2 سال بعد وہاں پر لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہو جاتی ہے اور لوگ دور دور سے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس پہلے سے پلان ہو کہ اگلے 2 سال میں ہم نے وہاں پر کوئی ہوٹل کھڑا کرنا ہے، رہائشی ہوٹل ہوگا یا پھر وہاں پر کوئی ایسے بنگلے بنا کے دینے ہیں، بنگلوں سے مراد سرکاری گھر یا ایسی چیزیں ہم نے ارینج کرنی ہے، چاہے وہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کرے، چاہے وہ حکومت خیبر پختونخوا اپنی مدد آپ کے تحت کرے یا کسی سے آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے کریں، کچھ بھی کریں، لیکن آپ کو یہ چیزیں پلان میں رکھنی ہوں گی، تب جا کے چیزیں آپ کی کامیاب ہوں گی اور لوگ یہاں پر آئیں گے۔ جی کیسن تو اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی ناظرین، ہمارا جو پہلا ٹاپک تھا آپ نے گفتگو ملاحظہ کی کیسے صاحب کی، اللہ کرے جس طرح یوسف ایوب صاحب نے بھی کہا کہ جو 4 کروڑ روپے صرف 2 آبشاروں کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جلد اس پر کام بھی شروع ہوگا۔ تو ناظرین اب ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ ہے، اس سیگمنٹ میں ہمارا جو ٹاپک ہے ضلع ایبٹ آباد کا، ضلع ایبٹ آباد میں تجاوزات کی بھرمار ہے، کون کون سے علاقے ہیں، کن جگہوں پر زیادہ تجاوزات، اس حوالے سے بھی ہمارے نمائندے سردار فیضان نے خصوصی رپورٹ تیار کی ہے، وہ ملاحظہ کیجیے۔ خیبر پختونخوا کا خوبصورت شہر ایبٹ آباد اپنی خوبصورتی سے جہاں پوری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے، وہیں خوبصورت شہر ایبٹ آباد کو ضلعی انتظامیہ کے افسران نے بھاری نذرانے کے عوض تباہ کر رکھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شہر بھر میں تجاوزات قائم ہونے سے بازار میں آنے والے صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ یہی نہیں، مین شاہراہ ریشم ہو یا مشہور پان والا چوک ہو، گورنمنٹ سکول نمبر 2 ہو یا اس سے مہلکہ علاقہ کریم پورہ، شہر کے دیگر متعدد مقامات سے گزرنے والے نکاسی آب کے نالوں پر بااثر مافیا نے قبضے کر رکھے ہیں، اور یہ ایسی مافیا ہے جو انتہائی طاقتور ہے، مگر افسوس شہر میں تجاوزات کے نام پر آپریشن صرف ریڑھی بانوں اور تھڑے بانوں کی حد تک محدود کر کے سب اچھا کی رپورٹ پیش کر دی جاتی ہے۔ شہر میں تجاوزات قائم ہونے کی وجہ سے جہاں شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے، وہیں اسکول اور کالج کے طلبہ بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایبٹ آباد کے انتظامی افسران نذرانے کی چمک سے نکل کر عوام کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری لیں اور شہر میں قائم پختہ تجاوزات کے خلاف آپریشن عمل میں لا کر شہر کو قبضہ مافیا سے واگزار کروایا جائے۔ سردار فیضان، پبلک فورم ہزارہ، ایبٹ آباد۔ جی ناظرین، سردار فیضان کی خصوصی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور آپ نے دیکھا کہ ضلع ایبٹ آباد کے اندر تمام تر شاہراہ ریشم کی بات کی جائے تو یا دیگر ملحقہ جو علاقے ہیں وہاں پر تجاوزات کی بھرمار ہے۔ کیسے تنولی ہم نے اس حوالے سے بھی بارہا پروگرام کیے ہیں، بدقسمتی سے ہمارے ساتھ وہاں کے جو ابھی تو سپیکر ہیں مشتاق غنی صاحب، وہ تو ہم نے جب بھی ان سے رابطہ کیا، علی جدون صاحب سے رابطہ کیا، وہ ہم سے بھاگتے گئے، کبھی انہوں نے لائیو آ کے اپنا موقف شیئر نہیں کیا۔ میں آپ کو صدیق ایک بات بتاؤں ہمارے اپنے تمام تر دیکھنے والوں کے لیے کہ پبلک فورم ہزارہ، جی ہم نے ہزارہ ڈویژن کی نمائندگی کی ہے، K2 ٹیلی ویژن کی سکرین کے اوپر جتنا کام ہزارہ کے حوالے سے ہوا ماضی میں بھی اب بھی، اور ہم لوگ جتنا کر رہے ہیں ہمارے ڈفرینٹ پروگرامز کے ذریعے، چاہے وہ ہمارے انٹرٹینمنٹ کے پروگرامز ہیں، چاہے ہمارے کرنٹ افیئرس کے پروگرامز ہیں، ہم نے ہزارہ ڈویژن کے تمام تر، چاہے وہ خوبصورتیاں ہیں، چاہے وہ کلچر ہے، چاہے وہ وہاں کے آرٹسٹ ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، ہم نے ان کو دکھایا، ان کے حوالے سے بات کی، اور ہم لوگ اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہے ہیں۔ اور اس کے اندر جب بات آتی ہے ہزارہ ڈویژن کے لوگوں کے مسائل کی، تو پبلک فورم ہزارہ کا میں کہتا ہوتا ہوں نا کہ سب سے مؤثر فورم ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، لوگ اعتبار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ جو مسائل کے اوپر ہم لوگ بات کریں، جس سے ہم نے یہ آبشار والا چیز دکھائی بتائی، اور ٹورزم کے حوالے سے، سیر و سیاحت کے حوالے سے ہم نے کئی پروگرامز کیے، اور کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں پہ امپروومنٹ ہونا شروع ہوگی، اور ہمارے نمائندے ظاہری بات ہے کام کریں گے، ان کی ذمہ داری ہے، انہوں نے کرنا ہے، اس لیے منتخب ہو کے آتے ہیں، عوام سے ووٹ مانگتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے مسائل کو حل کریں گے، تو ایسی چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب جہاں پر بات آتی ہے
قبضہ مافیا کی، جہاں پر بات آتی ہے انکروچمنٹ کی، وہاں پر اس سے پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ ان مسائل کو اٹھایا، ان کے حوالے سے بات کی، کئی دفعہ ایڈمنسٹریشن نے ہمارے ساتھ بات کی، کمشنر ہزارہ آئے، ڈپٹی کمشنر صاحبان آئے، انہوں نے کہا جی ہم لوگ ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے، لیکن وہاں پر پھر کچھ ایسے بااثر لوگ موجود ہیں ہر ضلع کے اندر، چاہے وہ ایبٹ آباد ہے، ہری پور ہے، مانسہر ہے، بڈگرام، کوہستان، تورغر تک کہیں بھی چلے جائیں گے، ہر ضلع کے اندر ایسے بااثر لوگ موجود ہیں جو جن کی یا تو کسی نہ کسی کے ساتھ سیاسی وابستگی ہے یا ان کی کوئی رشتہ داری ہے یا کوئی ایسے معاملات ہیں کہ وہ کام نہیں ہونے دیتے، اور انکروچمنٹ ریڈی بان کے خلاف تو ہماری ایڈمنسٹریشن کارروائی کر دیتی ہے، اس کو اٹھا لیتی ہے، اس کو سامان گرا لیتی ہے، اس کو پکڑ کے لے بھی جاتی ہے، لیکن جو پختہ تجاوزات ہیں جن کی وجہ سے روڈ کے اوپر ٹریفک جیم ہوتی ہے، جن کی وجہ سے روڈ کے اوپر گاڑیوں کا چلنا ماحول ہوتا ہے، لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، ان کے اوپر ہاتھ کوئی نہیں ڈال سکتا۔ آپ کو انٹرپٹ کروں جس طرح آپ نے کہا ایڈمنسٹریشن کا، بیسیکلی یہ کام تو ایڈمنسٹریشن کا بھی، ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر صاحب نے یہ ہمیں کہا تھا کہ میں لائیو آؤں گا، انہوں نے کہا پھر تھوڑے ٹائم بعد پھر انہوں نے کہا میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ لائیو آئیں گے، ابھی انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کر کے ابھی پروگرام جب ہمارا سٹارٹ ہو گیا تو بند کر دیا۔ دیکھیں ہم نے ایک چیز اٹھائی، ہم نے ان کو مکمل اس کے اوپر بات کرنے کے حوالے سے موقع فراہم کیا، ہم نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اگر کہا تھا میں آؤں گا، اگر وہ نہیں آتے تو پھر ان کو آنا چاہیے، ان کو آ کے بتانا چاہیے کہ ان کے پاس کیا پلان ہے۔ ہم لوگ اکثر ہر پروگرام کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ بھاگنے سے معاملات حل نہیں ہوں گے، جو آپ کی ذمہ داری ہیں وہ ذمہ داریاں آپ کو نبھانی ہیں، ان کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے یا کروانا ہے۔ جہاں پر سیاسی لوگوں کی مداخلت ہوتی ہے یا سیاسی لوگوں کو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے دبایا جاتا ہے یا آپ کو پریشرائز کیا جاتا ہے، تو آپ ضرور اس کو آ کے بتائیں، اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کریں، اتنی طاقت پیدا کریں۔ انصاف کا نعرہ لگاتی ہے ہماری موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی کہ انصاف کا دور ہے، مدینہ کی ریاست کی بات ہوتی ہے، تو سرکاری افسر اگر چاہے نا تو اس کو کوئی دبا نہیں سکتا، اس کو کوئی دبا نہیں سکتا، وہ کبھی بھی جو ہے اپنے معاملات کو اس سے کوئی زبردستی نہیں کروا سکتا۔ لیکن ہماری ظاہری بات ہے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں ہر کسی کے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب کو ایبٹ آباد بہت اچھا لگتا ہوگا، وہ چاہتے ہوں گے کہ میں ایبٹ آباد کے اندر اپنی مزید کچھ ٹائم گزار سکوں، تو اس لیے وہ ایبٹ آباد کے بڑے کھڑپینچوں کے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہتے ہوں گے، ایبٹ آباد کے بڑے سیاسی لوگوں کے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہتے ہوں گے۔ یہاں سے مجھے آپ کی بات یاد ہے کہ آپ اکثر پروگرام میں ذکر کرتے رہتے ہیں کہ بڑے بڑے ہزارہ ڈویژن کے اندر بڑے بڑے خان، بڑے بڑے سردار، تو ابھی بھی دیکھا جائے بڑے بڑے خان اس وقت موجودہ حکومت میں ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں وہی سیاسی لوگ ہیں یہ جو؟ ظاہری بات ہے ضلع کے ناظم سے چلیں پھر بڑی بات ہوگی نا، جو پارٹی کے نیچے کے ضلع کے پریزیڈنٹ یا تحصیل کے پریزیڈنٹ بھی ہوتے ہیں نا مختلف پارٹیوں کے، کسی ایک جماعت کی بات نہیں کرتا، ان کی کوئی نہیں سنتا سرکاری افسر، ڈپٹی کمشنر ان کی کدھر سنتا ہے؟ ڈپٹی کمشنر تو اگر اس کو کوئی وہاں کا ایم پی بھی فون کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ باتڑ ہے یا یہ اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے یا یہ کچھ نہیں کر سکتا، میری تو اس اوپر والے کے ساتھ اچھی سیٹنگ ہے یا رابطہ ہے، تو وہ اس کی بھی نہیں سنتا۔ لیکن اب آپ جس ڈسٹرکٹ کی بات کریں وہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد ہے، ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے اندر یہ مسائل آج کے نہیں ہیں، اس نے ان مسائل نے اس شہر کی خوبصورتی کے بڑا کر دیا۔ اس شہر کے اندر جو اب ایک میں روڈ کا ذکر کرتا تھا فوارہ چوک سے یو میڈیکل کمپلیکس سے ہوتا ہوا جو شارع کراکرم ہے، جی جی، تو وہاں پر کام ہوا ہے کچھ، کیونکہ اس کے اوپر بھی ہم نے BCO پروگرامز کیے ہیں۔ میں لاسٹ ایبٹ آباد گیا، میں نے دیکھا کہ میں کہا چلیں یہ سڑکیں تو کچھ بہتر ہوئی ہیں، امید کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور سڑکوں کا دوسرا ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ بارہا پروگرامز کے ٹریفک کے حوالے سے، ٹریفک کا انہوں نے چلے دے کہ کیسے سڑک کے اوپر کھڈے ہوں گے، سڑک ٹوٹ اس کے علاوہ بھی ٹریفک پولیس نے یہ کیا ہے کہ مطلب یو ٹرنز کے لیے انہوں نے پراپر ایک مطلب وہ ارینجمنٹ کر کے رکھی ہوئی ہے کہ اس طرح غلط یو ٹرن کوئی نہیں کر سکتی۔ دیکھیں جو اچھا ہوگا ہم لوگ بتائیں گے، ہم لوگ کوئی بات خود سے کر ہی نہیں سکتے ہیں، ہم پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ ہمارا پروگرام پبلک فورم ہزارہ جس کا میں پہلے ذکر کر چکا کہ لوگ دیکھتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ ہماری بات کرتے ہیں، ہمارے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں، تو ہمارے منتخب نمائندوں کو چاہیے نا وہ بھی آئیں، وہ آ کے اپنا بیانیہ ضرور سامنے لانا چاہیے کہ وہ کیا موقف رکھتے ہیں یا ان کے پاس اس کے حوالے سے کیا پلان ہے یا وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ضرور کہیں، بتائیں۔ اسپیکر مشتاق احمد غنی صاحب آپ کو پتا ہے کہ اسپیکر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے، ہمارے پاس بھی آئے، ہمارے ساتھ انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ جی چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں، ہو جائیں گی، تو کرنا چاہیے، بغیر کیے چھٹکارا نہیں ہے، آپ نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اور جب تک چیزیں ہمیں نظر آتی رہیں گی، جب تک چیزیں ہمارے تک رپورٹ ہوتی رہیں گی یا ہم لوگ رپورٹ کرتے رہیں گے، ہمارے تک پہنچتی رہیں گی، تو پھر ہم لوگوں کو تو اس کو ڈسکس کرنا ہے، ہم لوگ اس کو کریں گے۔ اب یہ جو ٹریفک کا مسئلہ جس کا ذکر ہم لوگ کرتے ہیں، یہ جو انکروچمنٹ کا مسئلہ ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آج کا نہیں ہے، بڑے عرصے کا ہے، کچھ نہ کچھ جگہ پہ کسی ریڈی والے کو اٹھاتے ہوئے تو ہمیں انتظامیہ کے لوگ نظر آ جاتے ہیں۔ ان پختہ تجاوزات کو گرانے کے لیے مشینری لے کے کوئی نہیں جاتا، اسی طرح جب وہ مشینری لے کے جائیں گے تو ان کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے بڑی ٹینشن بن جائے گی، وہ پختہ تجاوزات، وہ ہوٹل، وہ
تھڑے جب گرائے جائیں گے تو پھر ہمارے لیے تو پرابلم ہو جائے گی. پرابلم کون کریٹ کرے گا؟ وہاں کا جو تگڑا آدمی ہے. تگڑا آدمی کون ہے؟ ایڈمنسٹریشن کے اندر کس کی چلتی ہے, کس کی ایڈمنسٹریشن سنتی ہے, وہ وہاں کا سیاسی نمائندہ, اور سیاسی نمائندہ صوبائی وزیر ہو سکتا ہے, اسی طرح وہاں کا کوئی ایم پی ایم این اے ہو سکتا ہے, اسی طرح تو ان لوگوں کی سنوائی ہوتی ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ اگر میں ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد ہوں, بالفرض فرض کر لیں, تو مجھے ایبٹ آباد بہت اچھا لگتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں گرمی اپنی یہیں پر گزاروں اور بڑے اچھے طریقے سے اپنے فیملی کے ساتھ یہاں پر اپنے دن گزاروں. میں گرمیوں کے میں اسلام آباد یا پنڈی میں تو گرمی میں مر جاؤں گا, تو پھر مجھے کچھ 2-4-6 ماہ پہ رہنے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ بنا کے رکھنی پڑتی ہے. ان لوگوں کو اگر میں ناراض کروں گا تو میری کمپین ہو جائے گی پشاور, کوئی چیف سیکرٹری صاحب کو فون کر دے گا, یا کوئی کسی کو فون کر دے گا, چیف منسٹر صاحب کو فون کر دے گا کہ جی مجھے ڈپٹی کمشنر صاحب پسند نہیں ہے, یا ان کی بہت شکایتیں موصول ہو رہی ہیں, تو برائے مہربانی اس کو یہاں سے چینج کیا جائے. تو وہ پھر ظاہری بات ہے, تو یہ تو سیاسی رابطے ہیں, سیاسی معاملات ہیں, اور جب بندہ برسر اقتدار ہو, جب کوئی جماعت برسر اقتدار ہو, تو اس کی تو سنوائی ہوگی, اس کی بات تو سنی جائے گی. چیف منسٹر بھی ان کا ہے, اسی طرح بیوروکریسی کے اندر بھی ظاہری بات ہے, انہی لوگوں کے ساتھ ان کو کام کرنا ہے. تو جو مرضی جتنا مرضی کہتا پھر کہ نہیں جی بڑا میرٹ ہے, تو بڑا یہ میرٹ شیرٹ جو ہے نا کاغذ میں لکھا ہوا اچھا لگتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. اور اگر کوئی افسر, میں پھر بات کرتا ہوں, کوئی بہت سارے ایسے افسران ہوتے ہیں جو ڈٹ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا, یہ کام نہیں ہو سکتا. تو ہزارہ ڈویژن کے اندر عبدالغفور افریدی مثال ہے ہمارے پاس. دیکھیں اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں. ہو سکتا ہے افسر ڈٹ گیا تو پھر آپ اس سے کچھ غلط نہیں کروا سکتے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے زیادہ سے زیادہ سزا کیا ہو سکتی ہے, کہ مجھے ایبٹ آباد سے اٹھا کے شانگلہ پھینک دیں گے, مجھے وہاں سے شانگلہ سے اٹھا کے. سب سے بڑی دھمکی پتہ ہے کوئی بیوروکریسی کے اندر کون دیتا ہے اور کیسے دیتا ہے؟ اگر کسی سیاستدان کے ساتھ, سیاستدان کی کسی افسر کے ساتھ نہیں بن رہی نا, تو اگر کوئی سیاستدان تگڑا ہے اور اس کی بڑی اپروچ ہے یا بڑا وہ اس کی سنوائی ہے چیف منسٹر آفس میں, سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس, پرائم منسٹر آفس میں یا گورنر آفس میں, تو وہ اس افسر کو دھمکاتا ہے کہ تمہیں میں بلوچستان پھینکوں گا. اچھا, تو بلوچستان کوئی بندہ جانا جو ہے وہ پسند نہیں کرتا. بہت کم افسران کی خواہش ہوتی ہے, یا خواہش بھی نہیں, مجبوری کے تحت وہ اگر چلے جائیں تو چلے جائیں. ہمارے بیوروکریسی کے ایڈمنسٹریشن کے لوگ, ہمارے پولیس کے لوگ, وہ اپنی ساری سروس شہروں میں گھوم پھر کے گزار دیتے ہیں. شہروں سے مراد لاہور, اسلام آباد, پشاور, کراچی بھی بہت کم لوگ جانا چاہتے ہیں. وہ انہیں کو کہتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے, اس طرف جانا تو خطرہ ہے. حالانکہ آپ کی سروس کے اندر ہے کہ آپ نے جانا ہے, آپ کی سروس رولز کے اندر آپ نے جانا ہے. لیکن ادھر ہر کسی افسر کے اتنے اچھے رابطے ہیں, اتنے اچھے تعلقات ہیں, یا کسی کا بہنوئی ہے, یا کسی کا سالہ ہے, یا کسی کا پھپھڑا ہے, یا کسی کا ماما ہے, تو وہ معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا ہینڈل کرتے ہیں اور چلا لیتے ہیں. ان کو ہلانا مشکل ہوتا ہے. تو پھر کیا سمجھتے ہیں کیسے؟ تو دیکھیں جس طرح آپ نے بھی کہا کہ کوئی اگر ڈپٹی کمشنر لیٹ سپوز یا کمشنر آ جائیں, کمشنر چونکہ پورے ڈویژن کا ہوتا ہے, اگر کمشنر ڈٹ جائے کہ یار میں نے یہ کرنا ہے, تو یہی ہوگا, اس کی ٹرانسفر کر دی جائے گی. اگر کوئی اچھا بھی آتا ہے, دیکھیں اگر سیاسی ہیں, سیاسی تو وہی بات ہے, وہ تو اگر ان کی مطلب بندہ نہیں مانے گا, یس سر نہیں کرے گا, تو پھر تو وہ ٹرانسفر ہوگی. لیکن ٹرانسفر کی بات کی چھوڑیں, دیکھیں یہ تجاوزات ہم نے بارہا, جس طرح آپ بھی کہتے ہیں, ہم نے پروگرامز بھی کیے ہیں, تو ہم اس طرح پروگرامز کرتے رہیں گے, یہ لائیو نہیں آئیں گے ہمارے ساتھ, تو پھر کیسے نظام ٹھیک ہوگا؟ ہم لوگ بات کرتے رہیں گے, لوگ تو دیکھ رہے ہیں نا. اب ایبٹ آباد کی اگر ہم لوگ بات کریں, ایبٹ آباد سے ممبر قومی اسمبلی علی خان جدون صاحب, ممبر قومی اسمبلی مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب, ممبر صوبائی اسمبلی مشتاق احمد غنی صاحب, اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی, ممبر صوبائی اسمبلی الحاج قلندر خان لودھی صاحب, ممبر صوبائی اسمبلی ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد مسلم لیگ نون والے سردار اور کیسر تنولی گفتگو جاری رکھیں. جی ناظرین, یہاں پر وقت ہو جاتا ہے ایک مختصر وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک فورم ہزارہ. بریک سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے ضلع ایبٹ آباد کے حوالے سے, تجاوزات کے حوالے سے. تو ڈپٹی کمشنر صاحب, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب نے ہمارے ساتھ لائیو آنا تھا, اپنا موقف شیئر کرنا تھا, لیکن بدقسمتی سے ہر بار کی طرح وہ ابھی بھی آج کے پروگرام میں بھی بھاگ گئے ہیں.
اسی طرح مشتاق غنی صاحب، علی جدون صاحب، سب جو ہیں وہ بھاگتے ہیں، لیکن بھاگنے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو کام کرنا ہوگا، عوام کی جو مشکلات ہیں ان کا ازالہ کرنا ہوگا. تو امید ہے کہ یہ نظام ٹھیک ہوگا جس طرح تحریک انصاف کی حکومت انصاف کی بات کرتی ہے. تو اللہ کرے یہ نظام ٹھیک ہو. ہمارا جو تیسرا سیگمنٹ ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں. تیسرا جو ہمارا ٹاپک ہے آج ضلع مانسہرہ کی تحصیل بالا کوٹ کے حوالے سے، وہاں پر بھی اسی طرح تھا، تجاوزات کی بھرمار تھی. تو ہماری پھر کہوں گا کہ چھوٹی سی کاوش، بارہا ہم نے پروگرامز بھی کیے ہیں. تو ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ تحصیل بالا کوٹ میں گرینڈ آپریشن کیا گیا ہے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے. ضلعی انتظامیہ متحرک ہوئی اور تقریباً 83 مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے بھی راشد علی راشد نے خصوصی رپورٹ تیار کی ہے، ہمارے نمائندے ہیں تحصیل بالا کوٹ سے. تو سب سے پہلے وہ رپورٹ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے مقامات ہیں. تو رپورٹ ملاحظہ کیجئے، پھر گفتگو کا جاری کریں گے. نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے شاہراہ کاغان پر تجاوزات گرانے کے پہلے مرحلے کو مکمل کرتے ہوئے کاغان، مہانری، جرید، پارس اور بھونجا میں 80 سے زائد مقامات پر سے تجاوزات ختم کرنے کا دعویٰ کیا ہے. 3 روز قبل ڈپٹی کمشنر مانسہرہ، اسسٹنٹ کمشنر بالا کوٹ اور NHA حکام نے پولیس کی بھاری نفری کے امراء شاہراہ کاغان پر تجاوزات آپریشن میں حصہ لیا. NHA حکام کے مطابق تجاوزات خاتمہ کے لیے بہت پہلے ہی خبردار کیا گیا تھا کہ مرکزی شاہراہ سے 66 فٹ کی حدود میں سے رضاکارانہ طور پر تجاوزات ختم کی جائیں. 3 روز قبل شروع ہونے والے اس آپریشن میں انتظامی حکام کا موقف اپنی جگہ، مگر مالکان اور متاثرہ افراد نے NHA کے اس آپریشن کو جانبدارانہ اور محض سیاسی انتقام قرار دیا ہے. کاغان میں مرکزی شاہراہ پر 1972 سے قائم ہوٹل کو جزوی نقصان سے بھی دوچار کیا گیا، جبکہ دیگر مقامات پر اب بھی شاہراہ کاغان کو واگزار نہیں کرایا جا سکا. دوسری جانب متاثرہ افراد نے عدالت سے رجوع کے ساتھ اس آپریشن کو زیادتی اور اپنے ساتھ ناانصافی قرار دیتے ہوئے NHA حکام، ڈپٹی کمشنر مانسہرہ اور اسسٹنٹ کمشنر بالا کوٹ سمیت انتظامی افسران اور اہلکاران کو فریق مقدمہ بھی بنایا ہے. NHA حکام نے تجاوزات آپریشن جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. راشد علی راشد، K2 TV، وادی کاغان. جی ناظرین، راشد علی راشد کی خصوصی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور آپ نے دیکھا کہ مختلف مقامات پر گرینڈ آپریشن کیا گیا ہے. کیسے تنولی، چلیں کچھ تو ہوا جس طرح آپ بات کرتے ہیں. بارہا ہم نے پروگرامز کیے، شکر ہے چلیں ضلعی انتظامیہ مانسہرہ متحرک ہوئی اور کم از کم کچھ نہ کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. کچھ نہیں ہوا، یہ گپ شپ ہے، یہ کوئی آپریشنز نہیں ہیں، یہ ٹائم پاس ہے. سوشل میڈیا پہ ہی بس اپنا ٹائم پاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی یا روڈ آپ کو صاف اور شفاف ملیں گے اور سرکاری زمین جو ہے وہ واگزار کرا لی گئی، ایسا نہیں ہے. مطلب یہاں پر بھی صرف غریب لوگوں کے ہی بس شومنٹ کر دی ہے کہ یار ہم نے اصل میں دیکھیں گرائیں نا، گرائیں اور ختم کر دیں. آپ کے پاس آپشن نہیں ہے اس کے اندر کہ کسی کو رعایت دینی ہے، کسی کا تھوڑا سا توڑنا ہے، کسی کا زیادہ توڑنا ہے، کسی کا بالکل ختم کر دینا ہے. آپ نے سرکاری زمین جو ہے اس پہ قبضہ سرکار کا بحال کرنا ہے، چاہے وہ کدھر بھی ہے، چاہے وہ کسی کے پاس بھی ہے، کسی کے استعمال میں، چاہے کتنے عرصے سے ہے. کیسے تنولی ہمیں جوائن کیا اس وقت. جی ناظرین، ہمیں جوائن کیا اس وقت ہمارے نمائندے راشد علی راشد. راشد علی راشد، بتائیے گا ضلع مانسہرہ کی تحصیل بالا کوٹ میں مختلف سیاحتی مقامات ہیں، وہاں پر دیکھا جائے تو یہاں پر آپریشن کیا گیا ہے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے. بتائیے گا صرف سوشل میڈیا پہ سب اچھا کی رپورٹ کے لیے کر دیا گیا ہے کہ جی ہم نے گرینڈ آپریشن کر دیا گیا ہے، یا سچ میں کیا؟ بتائیے گا تفصیلاً ذرا. بہت شکریہ صدیق. میں کیسر تنولی کی بات سے ایگری ہوں. میں ابھی ہولڈ پہ تھا، میں ان کی گفتگو سن رہا تھا. جی جی بالکل. وادی کاغان میں تحصیل بالا کوٹ میں شاہراہ کاغان پہ یہ آپریشن جو ہے 2-3 روز پہلے کیا گیا ہے. جس طرح انہوں نے دعوے کیے ہیں کہ ہم نے 80 مقامات پہ، 83 مقامات پہ اور 80 سے زائد مقامات پہ ہم نے جو تجاوزات ہیں ان کو گرایا ہے. میں یہ موقع خود ملاحظہ کر کے آیا ہوں. میں نے خود یہ آپریشن جو ہے یہ دیکھا بھی ہے، میں نے اسی پہ رپورٹ بھی کی ہے آپ کو. یہ بالکل یہ ایک فرضی سا آپریشن ہے. جس طرح یہ آپریشن ہونا چاہیے اس طرح نہیں کیا گیا. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی اپنی اس جو انہوں نے آپریشن کیا ہے اس حوالے سے ہم نے موقف جاننے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر بالا کوٹ سے لے کے ڈپٹی کمشنر مانسہرہ NHA کے حکام کے لیے ہر بند تک ہم نے اپروچ کیے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے سوالات جو ہیں، ہمارے جو سوالات اٹھائے جائیں گے ان کا وہ سامنا نہیں کر سکتے.
اور انہوں نے یا تو اپنے پہلے پروگرام میں آنے کی حامی بھری اور اس کے بعد وہ انکاری ہو گئے. ان کو پتہ ہے کہ وہ یہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے. عوام کی طرف سے جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ان کے جوابات ان کے پاس نہیں ہیں. ابھی کاغان کی بات کریں, کاغان میں انہوں نے آپریشن کیا ہے. وہاں کے جو مالکان ہیں ان کا تو یہ کہنا ہے کہ ابھی تک NHA نے ان کی جو ملکیت اراضی ہے اس کا انتقال بھی اپنے نام پہ منتقل نہیں کیا گیا. تو انہوں نے یہ آپریشن کیا کیسے ہے کہ وہ انہی کی اراضی جو ہے ان کی ہی اراضی پہ جو تعمیر شدہ جو ہوٹلز ہیں یا دکانیں ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی جگہ ہے اس کو وہ کیسے مسمار کر رہے ہیں, کہ وہ تجاوزات کیسے گرا رہے ہیں. ابھی جو مالکان ہیں انہوں نے اس حوالے سے 2 روز پہلے جو ہے پروٹیسٹ بھی کیا ہے. ان کا بڑا احتجاج جو ہے وہ میڈیا میں سامنے بھی آیا ہے, جبکہ سوشل میڈیا میں یہی انہوں نے آپریشن کیا ہے, انہوں نے خود کو ہیرو بنایا ہے. پورے ضلع کی جو مشینری ہے انہوں نے متحرک کی ہے. پولیس کی گاڑیاں ایسے یہاں پہ بالا کوٹ سے گزر کے گئی ہیں کہ جیسے یہ جو محاذ کشمیر پہ جا رہے ہیں اور یہ فتح کرنے جا رہے ہیں. اگر یہ والا کام اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو یہ عوام کو خود جو ہے ان کو رضاکارانہ طور پہ ان کو ایگری کرنا. اچھا راشد علی راشد یہ بھی بتائیے گا, انتظامیہ کی کچھ جو ہمارے سورسز تھے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے سیاسیوں کو بھی نہیں چھوڑا. لالازار ہوٹل جو آپ کو پتہ ہے سابق تحصیل ناظم ہیں جو ابراہیم شاہ صاحب, کہا کہ ہم نے ان کی جو ہوٹل ہے اس کی سیڑھی روڈ پہ تھی, حدود میں آ رہی تھی, ہم نے سیڑھی گرائی ہے. ٹھیک ہے اورنگزیب, اگر سیڑھی گرانے کی بات ہوتی تھی چلے وہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن میں نے آپ کو جو فوٹیج بھیجی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ محض جو ان کا موقف ہے کہ وہ ایک سیاسی انتقام ہے. کہ جب ڈپٹی کمشنر صاحب وہاں پہ موقع پہ موجود تھے انہوں نے وہاں کا جو ملازم ہے اس کو بتایا کہ یہ آپ کی جو یہ تجاوزات ہیں آپ ان کو ہٹا دیں, تو وہ اس میں ایگری ہوا جی ٹھیک ہے جی ہم یہ ختم کر دیتے ہیں. اور 5-10-15 منٹ بعد یہ اسی ملازم کا موقف ہے جی کہ وہ آئے ہیں بھاری مشینری لے کے اور انہوں نے کوئی بات بھی نہیں سنی. تجاوزات اپنی جگہ, انہوں نے ہوٹل کی جو کھڑکیاں تھے دروازے تھے وہ بھی توڑ دیے ہیں. اچھا اب ان کو صرف ایک تجاوز جو ہے وہ صرف تحصیل ناظم بالا کوٹ کی جو جگہ تھی وہ نظر آئی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو میں نے وہ فوٹیج بھیجی ہوئی ہے, آپ دیکھ لیں. ابھی بلڈنگ جو ہے وہ بلڈنگ زیر تعمیر ہے, وہ بلڈنگ بن رہی ہے, لیکن ابھی تک اس کے پاس کوئی بھی نہیں آیا, نہ اس کو کوئی نوٹس دیا گیا ہے, نہ اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی آپ کی یہ جو جگہ ہے یہ NHA کی حدود میں آ رہی ہے. اب جب اس کی بلڈنگ تیار ہو جائے گی تو اس کو یا تو بلیک میل کرنے کے لیے تو یا پھر اس سے اپنے جو مقاصد ہیں وہ پورے کرنے کے لیے اسے اپنی اسی طرح کہ جو آپریشن ہے آپریشن کے انتقام کا نشانہ بنایا جائے گا. راشد علی راشد, بہت شکریہ, آپ نے تمام تر تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا. کیسر تنولی, یہاں پر بھی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایبٹ آباد میں بھی اسی طرح جو ہے وہ اتھارٹیز بنائی گئی ہیں, یہاں پر بھی کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایک بنائی گئی ہے, تو یہاں پر بھی اس طرح ہے مطلب کہ یار بھتا مل جائے تو کام ہمارا یہاں چل پر جائے. نہیں, ہر جگہ پہ ایسے میں نے ایسے بہت سارے آپریشنز دیکھے ہیں. یہ آپریشنز کیسے پلان ہوتے ہیں, یہ آپریشنز کیسے کروائے جاتے ہیں, اور یہ آپریشن کن کے خلاف کروائے جاتے ہیں اور کن کو بچایا جاتا ہے اور کن کو نوازا جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے. آپ نے کہا نا کہ بڑا چرچا ہے پچھلے 2-3 دن سے کہ بڑا گرینڈ آپریشن ڈسٹرکٹ مانسیرا کی تحصیل بالا کوٹ کے اندر, کیونکہ اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی پہلے کسی پروگرام کے اندر کہ وہاں پر بہت زیادہ تجاوزات ہو گئی ہیں, وہاں پر بہت زیادہ مسائل بڑھ گئے ہیں, اور خاص طور پہ جو دریائے کنہار ہے اس کے پانی کے اندر بھی گندگی جو ہے فضلہ جو ہے وہ پھینکا جا رہا ہے. تو ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی, ایک کر کے پروگرام کیا ہمیں میرے ذہن میں تھا یہ, اور مجھے پھر پتہ چلا کہ وہاں پر کوئی آپریشن ہوا ہے. تو جب میں نے آپریشن کا کسی کو رابطہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ آپریشن وہی ہوا ہے جس طرح کے آپریشنز کا آپ کو پتہ ہے, باقی کچھ نہیں ہوا. تو یہ راشد علی راشد نے میری بات کی جو تائید کی, اس نے یہی کہا کہ ویسے ہی ہوا آپریشن. یہاں پر صرف دکھاوا ہوتا ہے, یہاں پر صرف ڈرامہ ہوتا ہے, یہاں پر صرف لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے, اور شاید کسی اوپر والے کو اچھے کی رپورٹ دینے کے لیے دیکھیں جی ہم لوگ بہت ایکٹیو ہیں. جس طرح سے انہوں نے کہا کہ یہاں سے پولیس کی اور ایڈمنسٹریشن کی گاڑیاں ایسے گزری جیسے کہ وہ کشمیر فتح کرنے جا رہے ہیں, تو لگتا تو ایسے ہی تھا کہ آج کچھ نتائج نکلیں گے, لیکن نتائج جو فوٹیج کے اندر ہیں, ڈپٹی کمشنر, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر, DPO سارے وہاں پہ نتائج جو ہمیں سکرین کے اوپر ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ شیشے توڑ دینے سے یا کچھ چیزیں کر دینے سے, بھائی اگر کسی نے سرکار کی 1 انچ زمین پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے تو آپ اس کو گرائیں, اور جتنے عرصے سے اس کا قبضہ ہے اس کا وہاں سے اس سے رقم وصولی کریں اگر کسی نے کیا ہے. اگر نہیں کیا تو پھر آپ کسی کی 1 انچ جگہ کو بھی نہیں چھیڑ سکتے. شیشے توڑنے سے آپ نے کیا مقاصد حاصل کر دیا, کسی دیوار گرانے سے آپ نے کیا حاصل کر دیا, وہ جگہ تو وہیں پر ہے, وہ آپ نے آج گرایا کل وہ پھر بنا لے گا.
اور پھر وہی بات ہے کہ وہاں پر باقی جس طرح سے راشد نے کہا کہ بلڈنگز تیار کھڑی ہیں، بلڈنگز بن رہی ہیں اور غیر قانونی بلڈنگز ہیں، تو اس وقت آپ ان کو نہیں روک پا رہے ہو، آپ ان کو کوئی نوٹس سرو نہیں کر رہے ہو. تو جب وہ کل تیار ہو جائیں گی پھر آپ کہیں گے جی کہ اب، کیونکہ یہ بھی بڑی گیم ہوتی ہے کہ آپ کی بلڈنگ تیار ہو تو پھر آپ کورٹ میں جا کے آپ سٹے لے لیتے ہو. اگر بلڈنگ تیار نہیں ہے اور تیاری سے پہلے مراحل میں ہی آپ نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا تو پھر اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا قبضہ نہیں ہے. جب قبضہ آپ نے کروانا ہے، اس سارے گر بتائے جاتے ہیں، ان کو سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ ایسے ایسے کریں گے. راتوں رات لوگ لینٹرز ڈال لیتے ہیں، راتوں رات لوگ بلڈنگز کھڑی کر لیتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ دکھا سکتے ہیں یہ تو ہمارا قبضہ ہے، ہماری بلڈنگ ہے. پھر وہ کورٹ میں سٹے ہوتا ہے، وہ معاملات کورٹ میں چلتے رہتے ہیں اور وہ اپنے جو بزنس ہیں یا اپنے جو معاملات ہیں ان کو چلاتے رہتے ہیں. جو متعلقہ ادارے کا کوئی افسر ہوتا ہے یا کوئی اس کا نیچے اسسٹنٹ ہوتا ہے، اس کو 5,000 10,000 اس کی مٹھی گرم کی، وہ اس طرف رخ ہی نہیں کرتا. اچھا کیسے تنولی، آپ کو یاد ہوگا ہم نے ضلع منصورہ کی بیدرا روڈ کے حوالے سے فوکس کر کے ہم نے پروگرام کیا تھا کہ بیدرا روڈ اور بازار کا جو روڈ ہے شنکیاری روڈ، وہاں پہ تجاوزات کی بربار ہے. اور آپ کو یاد ہوگا سالم احمد خان نے ہمیں خود کال کی تھی پروگرام میری جتنی دیواریں ہیں، 200-300 دکانیں اگر اس کے اوپر آتی اور تو گرا کیسے دیں. تنولی آپ یقین کیجئے، میرا تعلق خود منصورہ سے ہے نا، آپ یقین کیجئے شنکیاری روڈ پورا کا پورا تجاوزات ہے، پورا کا پورا. وہاں پر سالم احمد کے ہوٹلز ہیں باقاعدہ، اور جس طرح دکانوں کا مجھے علم نہیں تھا لیکن انہوں نے خود بتایا لائیو آ کے کہ 200 سے 300 میری دکانیں. سالم احمد خان صاحب کی اگر دکان انہوں نے کہا تھا کہ کوئی انکروچمنٹ ہے یا وہ روڈ سب سے پہلے آغاز ہی میری تو دکان آغاز کریں نا آپ، ڈپٹی کمشنر مانسیرا وہ آغاز کر دیں اور لے جائیں بلڈوزر اور رکھیں ایک ہی طرف سے اور اینڈ پہ جا کے ختم کر دیں. تو کریں گے اس طرح، لیکن نہیں ہوتا نا. کیوں وہ اپنے ساتھ ٹینشن پالیں گے؟ کیوں اپنے لیے معاملات کو کھڑے کریں گے؟ ہر ڈپٹی کمشنر کو، اسسٹنٹ کمشنر کو یا کمشنر کو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار 2-4-6 مہینے لگانے ہیں، پھر کسی اور کا پوسٹنگ ہو جائے گی، وہ پہ نہیں لیتا. لیکن اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. کوئی سیاسی اس کو صرف اور صرف اتنی تکلیف پہنچا سکتا ہے کہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں اس کی ٹرانسفر کروا سکتے ہیں. ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ جب بندہ دیکھیں کرتا ہے یہ سروس کا حصہ ہے. سروس کا حصہ میں کوئی ڈرنا گھبرانا نہیں چاہیے. لیکن ہمارے افسر بھی اصل میں بہت سارے ایسے ہیں نا جو میں نے جس طرح سب کو پہلے کہا کہ وہ اپنی عیاشی کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، اپنی لائف کو اچھا گزارنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ پنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی بھی نہیں، لاہور، پشاور اس سرکل میں گھومتے رہیں، اس طرف نہ جائیں. کیسے تم بہت شکریہ. جی ناظرین، آج کے ہمارے بڑے اہم موضوعات ہیں. سب سے پہلے ہم نے ضلع ہری پور کی جو سیاحتی مقامات تھے اس حوالے سے بات کی ہے اور یوسف ایوب صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی. اس کے علاوہ دوسرا جو ہمارا سیگمنٹ تھا، دوسرے ٹاپک میں ہم نے بات کی ضلع ایبٹ آباد کی تجاوزات کے حوالے سے، تو وہاں پر بھی آپ نے تفصیل دیکھا، گفتگو ہم نے ہماری سنی، کیسے تنولی کی گفتگو سنی. اور تیسرا جو ہمارا ٹاپک ہے ضلع مانسہرہ کی تحصیل بالا کوٹ کے حوالے سے، وہاں پر انتظامیہ کی جانب سے گرینڈ آپریشن صرف سوشل میڈیا کے لیے ہی کیا گیا تھا. تو آپ نے تفصیلاً اب آج کا ہمارا پروگرام ملاحظہ کیا. تو ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے ہفتے انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے، صدیق اور انگزیب اور کیسر خان تنولی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.